Hello, brothers and sisters, and dear colleagues. I am Dr. Shabbir Ahmad Dangru. I have done my MBBS from GMC Srinagar, MD also from GMC Srinagar, and I have done diploma also from Sikkim Sora in critical care. Today we are going to discuss the COVID-19 response and containment measures. This lesson is for ANMs, ASHAs, and Anganwadi workers. And even a layman can get things from this because I will go for the local language also at the same time. I will discuss this whole lesson. This is in accordance with the manual which is issued by Ministry of Health, Government of India, and they have given these headings under which this document for ANMs, ASHAs and Anganwadi workers is discussed. I will discuss them one by one. So there are 16 headings. I will go for the first heading, which is for ANM, ASHA and Anganwadi worker. What is my role? Means what is the role of ANM, ASHA and Anganwadi worker in COVID-19? फर्स्ट इनको बताना है लोगों को कि सोशल डिस्टेंसिंग, ये तो हम थक गए सुनते सुनते, सबों को मालूम है। सोशल डिस्टेंसिंग में हम बताते हैं कि आप क्राउड्स में मत जाओ, आप कम से कम 1 या 2 मीटर की दूरी हमेशा आप कायम करें आपस में, और लोगों को उनको समझाना है इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, ताकि उनको पता चले, ताकि वो स्ट्रिक्टली इसके स्टिक हो जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। जब हम लोगों को अच्छी तरह समझाते हैं तो वो अपनाते हैं वो चीज़, क्योंकि उनको हेल्थ पर्सनल्स पे बहुत भरोसा है। तो उनको सोशल तरीके से समझाना है बैठ के घर में, क्योंकि आपको हर डोर टू डोर जाना है। एड्रेसिंग मिथ्स एंड कंसेप्शंस। तो मिथ्स एंड कंसेप्शंस का मतलब है कि जैसे कोई आता है वो कहता है कि अगर गर्म पानी के गरारे कोई करेगा तो उसको नहीं होगा, ये मिसकंसेप्शन है। उससे वो कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है। कोई दूसरा कहता है नहीं, जो गर्म इलाके हैं वहाँ पे नहीं होगा, जहाँ पे ठंडे इलाके हैं वहाँ पे होगा, ये भी मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, सऊदी अरब में 50 डिग्री रहता है टेम्परेचर, या हमारे बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया में भी 50 डिग्री यहाँ टेम्परेचर कम रहता है, तो फिर वहाँ लोगों को नहीं होता, उसमें कोई ये भी मिसकंसेप्शन है। इसी तरह लोगों में बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं, वो जब आप घर कर जाएंगे आपको वो करना है। उनमें जहाँ जहाँ पर आपको फिर सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप अपने मेडिकल ऑफिसर से जो आपको कंसर्निंग हो, या कोई भी हमारा CHO है, हमारा हेल्थ ऑफिसर है, सपोर्टिंग स्टाफ आपको बहुत है। जहाँ पर आपको क्लरिकल हेल्प चाहिए तो क्लरिकल स्टाफ भी हमारा बहुत है, चाहे फॉर्मेट हो, कोई भी चीज़ हो, वो आपको समझाएंगे वो कैसे भरना है। उसके बाद लोगों को आपको समझाना है इम्प्लीमेंटिंग होम क्वारंटीन उनको, या होम केयर, या सपोर्टिव सर्विसेज टू हाई रिस्क ग्रुप। HRGs मीन्स हाई रिस्क ग्रुप। ये मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। प्रोबेबल अर्बन और रूरल एरियाज़ जो भी हैं, जहाँ पे हमें बीच बीच में हमें ऊपर जो हमारे हायर अप्स हैं वो हमें बताते हैं कि फलाना एरिया में रेड जोन आ गया है तो वहाँ पे आपको जाना है, या फलाने एरिया में लोग बाहर से आए हैं तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो और होम क्वारंटीन समझाना है लोगों को कि घर में उसको, अगर आपके पास ज़्यादा रूम्स हैं तो उसको बिल्कुल सेपरेट रखें, उसका बाथरूम भी सेपरेट रखें, उसके जो यूटेंसिल्स हैं वो भी सेपरेट रखें, अगर मुमकिन हो तो उसका टॉवल भी, उसकी साबुन भी, हर चीज़ घर में। और उनको अच्छी तरह समझाएं कि अगर आप बाहर जाएंगे तो बाकी लोगों को ये इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो भी उनको बताना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो आपकी ड्यूटी है कि रोल आपका जो है वो है साइको सोशल एंड स्टिग्मा। हाँ, पिछले वाले में हाई रिस्क ग्रुप का रहा।
ہائی رسک گروپس میں آپ کو آتے ہیں جو ایلڈرلی، جیسے 60 ایئرس اینڈ ابو ایج، وہ بھی ہائی رسک گروپ ہے. کسی کو اگر ڈائبٹیز ہے وہ بھی ہائی رسک گروپ ہے. کسی کو اگر کوئی کرونک ڈیزیز ہے، کڈنی ڈیزیز ہے، ہارٹ ڈیزیز ہے، کوئی بھی ڈیزیز ہے جو کرونک ڈیزیز اس کو بہت سالوں سے ہے، تو وہ بیچارے ہائی رسک گروپ میں آتے ہیں. تو ان کو پورا سمجھانا ہے گھر والوں کو کہ بالکل ان کو ایک ماسک دیں، ان کو یا سینیٹائزر اگر پاسبل ہوگا. تو ہمارے کشمیر میں تو پانی بہت ہے، ہمیں مجھے لگتا ہے سینیٹائزر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. صابن اور پانی اس کو ہونا چاہیے، اور اس کو بتانا ہے کیوں کرنا ہے یہ. کیونکہ یوزولی ہمارے ایلڈرلی لوگ جو ہیں، میکسیمم ہمارے ماں باپ یا دادا دادی، ان کے پاس بیٹھ کے ان کو سمجھانا ہے، کیونکہ ان کو اس کے بارے میں بہت کم نالج ہے. ان کو پورا سمجھانا ہے یہ ایک نئی ڈیزیز آئی ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہمیں کرنی ہے تاکہ ہم اس سے بچیں گے. تو اس کے بعد سائیکو سوشل اینڈ اسٹگما، یہ مین چیز میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کی ڈیوٹی ہے. ان کو بتانا ہے کہ نہیں، یہ جو ڈیزیز ہے یہ اتنی ڈینجرس نہیں ہے. اس میں 85% جو پرسنز ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ان کو ایون کسی ہیلتھ کیئر کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے، وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. ان کو تھوڑا سپورٹ کی ضرورت ہے. اور یہ جو اس کی وجہ سے سٹریس لوگوں میں آیا ہے وہ بھی سائیکو سوشل میں آئے گا. ان کو سمجھانا ہے کہ نہیں، ہمیں صرف پروٹیکٹیو میجرز کو سٹک کرنا ہے، اور کوئی سٹریس اس میں نہیں رکھنا ہے. پروٹیکٹیو میجرز لینے ہیں تو ہم بچ جائیں گے اس سے. اس کے بعد اب اگر کسی کو اب ہے، اس کو سٹگمیٹائز نہیں کرنا ہے. یا سے فار ایگزامپل اگر کسی گھر میں کسی کو پازیٹیو آتا ہے تو لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جی وہ گھر ہے تو وہاں ان کے باپ کے ساتھ بات مت کرو، اس کی بہن کے ساتھ بات مت کرو. ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں. تو ان کو بتاؤ نہیں، یہ نہیں کرنا ہے. ہمیں ایسے آدمی کو یا ایسی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے. ان کو بتانا ہے کوئی بات نہیں، یہی سمجھانا ہے کہ 85% اس میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو باقی کچھ لوگوں کو تھوڑی سے سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے. تو بہت کم پرسنٹیج ان میں ایسی ہیں جو ایلڈرلی خاص کر ہائی رسک گروپ میں آتے ہیں جن کو میڈیکل کیئر کی، ایکٹیو میڈیکل کیئر کی ضرورت پڑتی ہے. تو ان کو بھی ان کو سمجھانا ہے کہ وہ ہم دیں گے آپ کو وقت پر ہم آپ کو ریفر کریں گے. اس کے بعد آتا ہے آپ کا رپورٹنگ اینڈ فیڈ بیک. وہ جو ہمارا کلریکل سٹاف ہے جو بھی اس کے ساتھ ہیں ان سے فارمیٹ لے کے اسی فارمیٹ کے حساب سے آپ کو بھرنا ہے وہ، اور وہ ساتھ ساتھ بھیجنا ہے جو آپ کے ہائر اپس ہیں. تو ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنی سیفٹی کا بھی خیال رکھنا ہے، سیفٹی اینڈ پریونشن. آپ کے اس کے لیے جو آپ کو ضرورت ہے وہ ہے ایک ٹرپل لیئر ماسک اور سینیٹائزر، اور بس یہ دو چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے. کیونکہ جو ایکٹیولی پیشنٹس کے ساتھ کرتے ہیں N95 انہیں کو ضرورت پڑتا ہے. ٹرپل لیئر ماسک اور ڈسٹینس جو بیچ میں ہم رکھیں گے جب ہم گھر جائیں گے، اور جو وہاں کے سرفیسز ہیں اس سے اپنے آپ کو پریونٹ کریں گے گلاؤز، ایک گلاؤز لگا کے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ گلاؤز سرجیکل گلاؤز ہو یا کوئی جو ہم ڈپارٹمنٹ سے بار بار مانگتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے وہ گلاؤز. آپ سمپل، کیونکہ بہت سے کاموں میں گلاؤز استعمال ہوتے ہیں. جیسے ہمارے میسن بھائی ہیں وہ بھی ایک گلاؤز سیمنٹ کے وقت استعمال کرتے ہیں، یا ہم گلاؤز کبھی اپنے کچن میں بھی کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں، یا کپڑے دھونے کے وقت بھی کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں. ویسے گلاؤز بھی آپ استعمال کر سکتے ہو. تو شام کو ویسے گلاؤز جو ہیں وہ صابن سے دھونے ہیں، پھر وہ اوپن سن لائٹ میں رکھنے ہیں، یا 1% یا 2% ہائپوکلورائڈ سولوشن میں رکھتے ہیں جو ہم بلیچنگ پاؤڈر سے بنا سکتے ہیں گھر میں. تو وہاں 1 گھنٹے اس میں رکھنا ہے. 1 گھنٹے کے بعد وہ بالکل سیف ہے. اس کے بعد دھونا ہے صابن سے، اس کے بعد سکھانا ہے اوپن سن لائٹ میں، تو وہ بالکل ٹھیک رہتا ہے. تو یہ جو آنگن واڑی ورکر آشا ہے، ان کو ہونا چاہیے گائیڈنس آشا فیسلٹیٹر کی، چاہے وہ بلاک آشا فیسلٹیٹر ہو، چاہے وہ زونل آشا فیسلٹیٹر ہو، یا لوکل کوئی آشا فیسلٹیٹر ہو. اور CDPO صاحب جو ہمارے ہیں جن کے انڈر آتی ہے آنگن واڑی ورکر، اس کو CDPO کا بھی ساتھ ہونا چاہیے. کن چیزوں کے لیے؟
انہی چیزوں کے لیے جو ہم نے پریویس سلائیڈ میں ڈسکس کیے ہیں. کمیونٹی کو اویئرنیس دی جائے ان چیزوں کے بارے میں، سوشل ڈسٹینسنگ کے بارے میں، سینیٹائزیشن کے بارے میں، کوارنٹین کے بارے میں، اور پریونٹیو میجر جو ہم اس میں کرتے ہیں تو اس کے بارے میں. اس کے لیے سپورٹ ان کو ہونا چاہیے، ایون میڈیکل آفیسر کا بھی، سپروائزرس کا بھی. تو وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے جو ہائی رسک گروپس ہیں، سائیکو سوشل جو سپورٹ ہے لوگوں کو کیسے دیں گے، یہ اسٹگما ڈسکرمنیشن جو ہے یہ کیسے سمجھائیں گے لوگوں کو کہ ان کو اسٹگمیٹائز نہیں کرنا ہے، ڈسکرمنیشن نہیں کرنی ہے، بجائے اس کے ان کو سپورٹ کرنا ہے، مورلی سوشلی ان کو سپورٹ کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کوئی بات نہیں ہے، کوئی کیونکہ اس میں پورا سمجھانا ہے کہ 85% ٹھیک ہوتے ہیں، اور پرسنل سیفٹی کا بھی جو ہے. تو ان سب میں سپورٹ ہونا چاہیے آپ کے ہائر اپس، جیسے آپ کے آتے ہیں آشا فیسلٹیٹرز اور سی ڈی پی او صاحب جو آنگن واڑی سائڈ سے آتے ہیں. اس کے بعد ہے کہ واٹ شوڈ آئی نو اباؤٹ کووڈ-19. جو یہ آشا ہے، ہماری آنگن واڑی ورکر ہے، ان کو مطلب ان کو پتہ کیا ہونی چاہیے. ان کو پتہ ہونا چاہیے جو کووڈ-19 ڈیزیز 2019 ہے یہ کس وائرس سے ہوتی ہے. اس وائرس کا نام ہے جو WHO نے دیا ہوا ہے، اس وائرس کا نام ہے سارس کووڈ-2، سارس کورونا وائرس 2. تو اس وائرس کا نام ہے. اس سے جب جس کو یہ انفیکشن ہو جاتا ہے، اگر اس میں ڈیزیز ہو جاتی ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں کووڈ-19 ڈیزیز. یہ ایک آشا، یہ تینوں کو پتہ ہونا، آنگن واڑی ورکر کو بھی، آشا کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد سمٹمز پتہ ہونی چاہیے اس میں کیا ہوتے ہیں. فیور ہے، کف ہے، ڈفیکلٹی ان بریتھنگ ہے، یہ مین تین. اس کے بغیر بھی دیکھے گئے ہیں کیونکہ یہ نئی ڈیزیز ہے، ہم نیا سیکھ رہے ہیں. اس کے متعلق جو بھی نیا آتا ہے وہ ہم ایڈ کرتے جائیں گے. جیسے کچھ پیشنٹوں میں نے جو اٹلی میں ہوا ہے یا US میں اب چل رہا ہے، اور اس کے پہلے اس میں اسپین میں ہوا ہے، تو وہاں کے جو بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ویبنارز دیے ہیں آن نیٹ، اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ کسی کو صرف ایک چیز لگتا ہے کہ اس کا بو نہیں آتا کسی چیز کا، تو اس کو اناسمیا بولتے ہیں. تو اس کو بو نہیں آتی، یا کچھ پیشنٹ ایسے ہیں ان کو صرف ڈائریا ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو اس کے بغیر ہیں، لیکن مین یہی تین چیزیں ہیں جو آپ کو نالج میں ہونی چاہیے. تو اگر آپ کو لگے گا کہ کسی کو سمٹم ہے فیور، کف اور ڈفیکلٹی ان بریتھنگ، آپ کو شک ہونا چاہیے کہ اس کو ہو سکتا ہے. آپ کو اسی وقت کنٹیکٹ لیبارٹری یا کوئی پیشنٹ ایسا ہو جو کوئی پیشنٹ کسی پیشنٹ کا کنٹیکٹ ہو جس کو آلریڈی لیبارٹری نے کنفرم کیا ہے کہ وہ پازیٹیو کیس ہے، اس کا کوئی کنٹیکٹ ہو، یعنی اس کا کوئی فیملی ممبر یا جس سے وہ ملا ہو اس سے پہلے. اگر اس میں بھی یہ سمٹم ہے تو وہاں بھی آپ نے شک کرنا ہے. تو اسی وقت ہمیں ہیلپ لائن نمبر منسٹری آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر جو 24 آور نمبر دیا ہوا ہے اس میں، یا ہم امیجیٹلی جو ہماری آشا بہن ہے تو یا آنگن واڑی ورکر ہے، اس کو امیجیٹلی آپ نے اپنے ہائر اپس جو ہیں وہ ان کو ڈائل کرنا ہے کہ ہم نے ایسا پیشنٹ دیکھا جس میں ایسی سائن سمٹم ہیں، جو کنٹیکٹ ہے کسی لیبارٹری کنفرمڈ کیس کا، یا جس کو ٹریول ہسٹری ہے. تو ہم ایک دم جو اپنے ہائر اپس ہیں ان کو انفارم کریں گے، وہ انتظام کریں گے اس کے فردر انویسٹیگیشن کے لیے، یا ٹیسٹ کی ضرورت ہو، یا اس کو کوارنٹین کی ضرورت تو نہ ہو، یا آپ کو خود بھی لگے گا کہ اگر وہ کنٹیکٹ ہے تو اس کو کوارنٹین تو ضروری کرنا ہے، ایڈمنسٹریٹو کوارنٹین کرنا ہے یا ہوم کوارنٹین کرنا ہے، وہ آپ کو ہائر اپس وہ ڈیسائیڈ کریں گے. جو آپ کے ہائر اپس ہیں جن کو آپ اپنے فارم کے ذریعے یا فون کے ذریعے اس وقت انفارم کریں گے. اس کے بعد ہے ہیڈنگ واٹ آر دی سیف پریکٹسز ٹو بی پروموٹڈ. سیف پریکٹسز اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی. تو ہمیں بتانا ہے فریکوینٹلی ہینڈ واشنگ آپ کرو، ریگولرلی تھارولی واش کرو ہینڈس ود سوپ اینڈ واٹر فار 40 سیکنڈس. یا اگر کہیں پانی اویلیبل نہیں ہے، کوئی سفر میں ہے یا کوئی ایکٹیو ڈیوٹی میں ہے کہیں پر سفر میں، تو 70% الکوہول سے سینیٹائز کرو ہینڈ رب جو ہوتا ہے وہ. مینٹین دا سوشل ڈسٹینس، وہ تو ہم نے پہلے یہ بتایا کہ کم سے کم 1 میٹر کی ڈسٹینس آپ کے درمیان اور جو باقی لوگ ہیں ان کے درمیان ہونی چاہیے. اوائڈ گوئنگ ٹو کراؤڈس، بڑے بڑے کراؤڈس جیسے
جیسے ہم پہلے جایا کرتے تھے جمعہ کی نماز کو مسجد میں، تو اب اس کے لیے جو ایڈوائزری ہے کہ وہاں کچھ لوگ جا سکتے ہیں جو بہت دور دور رہ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، باقیوں کو گھر میں نماز پڑھنی ہے۔ عام طور جنرل جو گورنمنٹ کا آرڈر ہے وہ ہے گھر میں ہی نماز پڑھنا۔ یہ ہوگی ایک ٹائپ کا کراؤڈ۔ ایسے ہی کوئی شادی ہوتی ہے کہیں پہ کچھ ہو تو وہاں ایسی، یا کہیں پہ کوئی گزر جاتا ہے پھر ہم اس کے گھر میں جاتے ہیں، وہاں پہ لگ بھگ پہلے کی طرح وہ ہنڈریڈس میں یا تھاؤزنڈس میں لوگ جمع ہوتے تھے، وہ ہمیں نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہاں اگر ایک کو ہوگا یا دو کو ہوگا تو خدا نخواستہ وہ سبوں کو وہاں پہ ہو سکتا ہے جو ہم وہاں جائیں گے۔ تو اوائڈ آرگنائزنگ ایونٹس، پریئرس اینڈ پارٹیز۔ تو پارٹیز تو ہم یہاں نہیں کرتے ہیں، لیکن ویسٹ میں کرتے ہیں یا باہر بھی کرتے ہیں۔ ہماری پریکٹس یہاں پارٹیز کرنے کی نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں یعنی گیدرنگس جہاں پہ بھی زیادہ لوگ جمع ہو وہ ہمیں اوائڈ کرنا ہے، یہ ہمیں لوگوں کو سمجھانا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ برا بھی نہ مانے، کیونکہ ہمیں سوشلی گھر میں بیٹھ کے ان کو سمجھانا ہے۔ اوائڈ ٹچنگ آئیز، نوز اینڈ ماؤتھ۔ تو وہ ان کو سمجھانا ہے کیوں؟ بیکاز کنٹامنیٹڈ ہینڈس کین ٹرانسفر دی وائرس ٹو آئیز، نوز اینڈ ماؤتھ۔ ہمیں ان کو سمجھانا ہے کہ آپ کو آنکھوں کو یا ناک کو یا جو آپ کا منہ ہے اس کو ٹچ نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہمارے ہاتھ پتہ نہیں کتنی سرفیسز سے لگتے ہیں، وہاں سے اگر وائرس آ گیا تو ہمیں وہ ان 3 راستوں سے وہ ہمارے خون میں جا سکتا ہے، تو ہمیں انفیکشن کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں پہلے صابن سے پورا اگر ہاتھ ہم دھوئیں گے 40 سیکنڈز تک اچھی طرح دھوئیں گے سوپ اینڈ واٹر، اس کے بعد ہمارے ہاتھ صاف ہیں، اس کے بعد ہم لگا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے نہیں۔ پریکٹس گڈ ریسپریٹری ہائیجین، جیسے کور یور ماؤتھ، جب بھی چھینک آئے یا کچھ آئے تو ہمیں، یا اس کے بغیر بھی ہمیں ماسک لگانا ہے، تاکہ کور ہمیں ہو وہ جو جب چھینک آئے یا کچھ آئے اس وقت ہینڈ کرچیف سامنے رکھنی ہے، یا اپنا جو ہے ایلبو وہ سامنے رکھنا اگر کچھ بھی نہیں ہے جب آپ کو کھانسی چھینک آئے۔ ڈسپوز آف دی یوزڈ، اچھا جب بھی اب آپ اپنے سامنے اگر کچھ رومال رکھا یا وہ رومال صاف کرنی ہے صابن سے، تب تک اس میں وائرس رہے گا، یا آپ نے کوئی ٹیشو پیپر استعمال کیا وہ پراپر ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے۔ تو گاؤں میں یوزولی نہیں ہوتے ہیں ہر جگہ پر، تو ان کو آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ جلانا ہے، لیکن وہاں بھی پورے پریکاشنز لینے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ ہاتھ یا سرفیس کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے۔ تو اس کے بعد وہ واشنگ ہینڈس تو ہم نے آپ کو سمجھایا، سینیٹائزر جہاں پہ پانی استعمال نہ ہو اویلیبل نہ ہو زیادہ۔ اس کے بعد ہمیں انفارمڈ رہنا ہے کس چیز کے بارے میں؟ ٹیک کیئر آف فالوئنگ ایڈوائس، ANM، آشا، آنگن واڑی ورکر، اسٹے انفارمڈ آن لیٹسٹ ڈیولپمنٹ، کیونکہ یہ نئی ڈیزیز ہے، نئی چیزیں اس کے بارے میں آتی ہیں، نئے جو بھی چیزیں اس کے بارے میں ہیں، تو وہ ہمیں اس کی نالج اپنے ہائر اپ سے یا اپنے کولیگ سے جس کو یہ نالج ہو، یا جو آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو نیٹ سے بھی ہمیں لیٹسٹ نالج اس کی حاصل ہو سکتی ہے، تاکہ وہ نالج جب ہمارے برین میں جائے گی تو ہم اپنے کمیونٹی میں جا کے جو ہمیں گھر گھر جانا ہے وہاں لوگوں کو سمجھائیں۔ تو اب سوال اٹھتا ہے کہ ہمیں سسپیکٹ کس آدمی کو سسپیکٹ کرنا ہے کہ سسپیکٹڈ کیس ہے۔ نمبر 1 ہے اینی ون ود ایکیوٹ ریسپریٹری النس۔ اگر کسی کو ایکیوٹ ریسپریٹری النس مطلب اس میں کیا کیا ہمیں لگے، اگر اس کو بخار ہو، فیور ہو، ایٹ لیسٹ 1 سائن، ایک تو بخار، اس کے بغیر اس کو دونوں میں سے ایک سائن ہونا چاہیے، جیسے کف یا ڈفیکلٹی ان بریدنگ۔ اگر اس کو بخار ہو اور کھانسی آتی ہو تو تب بھی شک کرنا چاہیے۔ دوسرا ہے اگر اس کو بخار ہو اور ڈفیکلٹی ان بریدنگ ہے، یعنی پہلا تو ضروری ہے فیور، دوسرے میں سے ایک ہونا چاہیے۔ اگر دونوں ہوں گے تو وہ اس کو بھی ہم شک کریں گے، اگر دونوں میں سے ایک ہی ہوگا فیور کے بغیر تو تب بھی ہم شک کریں گے، اس کو بھی سسپیکٹ کیس میں ہم رکھیں گے۔ یہ ہو گیا نمبر 1۔ اس میں 5 چیزیں ہیں، پانچوں ہمیں یاد رکھنی ہے۔ پہلی ہے کہ اگر کسی کو ایکیوٹ ریسپریٹری النس کا مطلب ہے اگر اس کو فیور ہو یا اس کو کھانسی آتی ہو،
یا اس کو فیور ہے اور ڈفیکلٹی ان بریدنگ ہے، یعنی سانس لینے میں دقت آتی ہو، یا اس کو فیور، ایک تو بخار ہے، دوسرا اس کو کھانسی بھی آتی ہے اور سانس لینے میں بھی دقت آتی ہے، تینوں میں ہم سسپیکٹ، تینوں کو ہم سسپیکٹ بتائیں گے۔ یہ ایک اس کی ایک کیٹیگری ہے۔ دوسری ہے کہ ہسٹری آف ٹریول، اگر وہ بتائے گا کہ میں کسی دوسری کنٹری سے آیا یا کسی دوسرے ایریا سے آیا، اس ایریا سے جہاں پر کووڈ 19 ڈیزیز ہے، تو اس کو 14 ڈیز، تو اس کو ہم 14 ڈیز تک، اس کو ہم جیسے ہم نے کیا ہے اسٹارٹ سے، اس کو ہم 14 ڈیز تک کوارنٹین میں رکھتے ہیں، تاکہ اس کو اس 14 ڈیز کے دوران جو اوپر ہم نے سمٹمز بھی ایکسپلین کیے، ان میں سے کوئی سمٹم نہ آئے۔ اس کے بغیر بھی اب 5 یا 10 دن کے درمیان سمٹم آنے سے، سمٹم کے بغیر بھی کچھ لوگوں کو ٹیسٹ پہلے ہی کرتے ہیں تاکہ وہ پازیٹیو ہیں کہ نگیٹو ہیں۔ تیسری کیٹیگری ہے اینی ون ود اینی ایکیوٹ ریسپریٹری النیس اینڈ ہیونگ بین اے کنٹیکٹ ود کنفرمڈ کیس آف کووڈ 19 ان لاسٹ 14 days prior to the onset of symptoms۔ تو اس کو کوئی ایسا کیس جس کو ایکیوٹ ریسپریٹری النیس ہو، ایکیوٹ ریسپریٹری النیس ہم نے پہلے ایک کیٹیگری میں سمجھایا، ایکیوٹ ریسپریٹری النیس کا مطلب ہے یہاں کووڈ 19 میں کہ فیور، کف اینڈ ڈفیکلٹی ان بریدنگ، معنی یہ تینوں اس میں ہیں، لیکن وہ آدمی کسی ایسے آدمی کے کنٹیکٹ میں آیا ہے پچھلے 14 دن میں جس کو آلریڈی کووڈ 19 تھا، وہ بھی سسپیکٹ میں آتا ہے۔ اس کے بعد ایک کیٹیگری اینی ون ود سیویئر ایکیوٹ ریسپریٹری انفیکشن، یعنی اگین ایکیوٹ ریسپریٹری انفیکشن ہمیں پتہ ہے فیور یا کم سے کم دونوں میں سے ایک، یعنی کف یا ڈفیکلٹی آف بریدنگ میں سے، تو اس کو اب ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ریکوائر ہاسپٹلائزیشن، اس کو تھوڑی سمٹمز زیادہ ہیں، اس کو زیادہ کف ہے، اس کو زیادہ فیور ہے، اس کو اتنی زیادہ ڈفیکلٹی ان بریدنگ ہے کہ ہمیں اس کو ہاسپٹلائز کرنا پڑے، یعنی اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ رکھنا پڑے۔ ایسا پیشنٹ بھی سسپیکٹ کیس آ جاتا ہے، یعنی اس جو یہی کیٹیگری ہے، اس میں اس کو کسی کے ساتھ مطلب ہسٹری نہیں ہے کووڈ 19 کے ساتھ، اس کو ٹریول ہسٹری بھی نہیں ہے، لیکن اس کو بھی ہم سسپیکٹ میں رکھتے ہیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جو ہے وہ ہے کیس ہوم ٹیسٹنگ فار کووڈ 19 انکنکلوسیو۔ اس میں تھوڑا سا میں آپ کو سمجھاؤں گا، میرے بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ جو بھی کوئی بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، اس ٹیسٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کی سینسیٹیوٹی کیا ہے اور اس کی اسپیسیفسٹی کیا ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا، جیسے کوئی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے، اس کو ہمیں پریگننسی ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے کون سا کٹ ہم استعمال کرتے ہیں، اس کٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس ٹیسٹ کی سینسیٹیوٹی کیا ہے۔ میں ایک ایگزامپل بتاؤں گا، ہم اگر ہائپوتھیٹیکلی بتائیں گے، میرے پاس ایک ٹیسٹ ہے، میرے پاس ایک پریگننٹ لیڈی آ گئی، اس کو مسڈ پیریڈ ہے، تو وہ مجھے بتاتی ہے کہ پریگننسی ٹیسٹ میں اس کو لکھتا ہوں۔ جب وہ میرے پاس آتی ہے تو مجھے اگر اس کٹ کا پتہ ہے سینسیٹیوٹی اینڈ اسپیسیفسٹی، تو میں بتاتا ہوں اس میں سینسیٹیوٹی لکھا ہوا ہے، فار ایگزامپل اس میں سینسیٹیوٹی لکھا ہوا ہے 95%۔ سینسیٹیوٹی 95% جو ٹیسٹ کٹ پہ لکھا ہے، اس کا مطلب ہے یہ جو ٹیسٹ ہم کرتے ہیں یہ پازیٹیو آئے گا 95 کیسز میں، 95% کیسز میں، اور 5% میں یہ مس کرے گا ٹیسٹ۔ پھر اسی ٹیسٹ کی اسپیسیفسٹی ہوتی ہے لکھی ہوئی۔ اب فار ایگزامپل اس ٹیسٹ کی اسپیسیفسٹی ہے 96%، اس کا مطلب ہے جو نگیٹو ہوگا وہ دکھائے گا 96 میں، وہ بالکل ٹرو نگیٹو ہوگا، لیکن جو 4% بچتے ہیں اس میں وہ بتا نہیں سکے گا کہ وہ نگیٹو ہے، ٹرو نگیٹو ہے کہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے ہر ٹیسٹ میں، اگر یہی پریگننٹ پیشنٹ اب میرے پاس ٹیسٹ لاتا ہے، اب مجھے اس ٹیسٹ کی اسپیسیفسٹی بھی معلوم ہے اور سینسیٹیوٹی بھی معلوم ہے، وہ مجھے پوچھتا ہے کہ کیا اگر مجھے پازیٹیو ٹیسٹ آ گیا تو میں اس کو بتاؤں گا، یوزولی ڈاکٹرز نہیں بتاتے ہیں یا ہم ہیلتھ پروفیشنل نہیں بتاتے ہیں، لیکن ہمارے دماغ میں یہ ہونا چاہیے۔ میں اس کو بتاؤں گا کہ 95% چانسز آر یو آر pregnant, but there are 5% chances that where this test is inconclusive، جہاں پر یہ نہیں بتاتا ہے کہ یہ پازیٹیو ہے کہ نگیٹو ہے۔
اسی طرح یہ جو ٹیسٹ ہے کووڈ-19 کا، بہرحال ٹو بی اینف فرینک آئی ایم اے ڈاکٹر، تو سچ بتانے میں کوئی نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے اس کی کتنی سینسٹیوٹی ہے، کتنی اسپیسیفسٹی ہے، وہ کٹ پر لکھا ہوگا، میں نے اس کا کٹ نہیں دیکھا ہے آج تک۔ تو اگر اس کی سینسٹیوٹی ہوگی سے فار ایگزامپل ایون 99%، 100% کسی کی سینسٹیوٹی نہیں ہوتی ہے، 100% اسپیسیفسٹی نہیں ہوتی ہے کسی کی، مجھے لگتا ہے 100% جو پرفیکٹ ہے وہ صرف اوپر والا ہے، نیچے دنیا میں کوئی چیز 100% نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو ٹیسٹ کٹ ہے یہ 100% کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو سے فار ایگزامپل اگر 99% بھی سینسٹیو ہے، اس کا مطلب ہے کہ 1% ایسے کیسز ہیں جس میں انکنکلوسیو آئے گا، تو اس کو بھی ہم کیس لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے یہ پازیٹیو ہے کہ نگیٹیو ہے۔ لیکن یہ جو کیسز ہیں یہ آپ کے اس میں نہیں، ہم یوزولی ہم یہ ڈسکس نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بہت کم ہے، جو ہزاروں میں ایک یا ان ہنڈریڈس ون، تو یوزولی ہم یہ بھی کیس لیتے ہیں، یہ آپ کو ریئرلی ملے گا ایسا۔ تو پھر بھی میں نے کوشش کی اس کو آپ کو اچھی طرح سمجھانے کی، تو میں کتنا کامیاب ہوا تو وہ آپ ہی جانتے ہیں، میں خود نہیں کہہ سکتا کچھ۔ اس کے بعد ہے بیٹا ہو از کنٹیکٹ۔ پہلا ہم نے ایکسپلین کیا ہو از سسپیکٹ، جو آپ پچھلے سلائیڈ میں نے آپ کو سمجھایا سسپیکٹ، جو بھی آپ کو لگے اب ہسٹری کے حساب سے اس کو آپ سسپیکٹ لکھیں گے فارم پر، جو آپ واپس فارم بھیجتے ہو، جو آپ کو فیڈ بیک فارم آپ کے پاس ہے جو ہمارا کلریکل سٹاف آپ کو دیتا ہے، اس کا پرنٹ آؤٹ یا وہ آپ کے کووڈ گروپ میں جو آپ کا واٹس ایپ گروپ ہے اس میں وہ ڈال کے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہو از کنٹیکٹ۔ اب ہم کنٹیکٹ تھوڑا کوشش کریں گے سمجھانے کی۔ کنٹیکٹ ہم کس کس کو کہیں گے، یہ بھی 5 کیٹیگریز ہیں اس میں، یہ ہمیں یاد رکھنی ہے۔ اسٹیئنگ ان دا سیم ہاؤس وداؤٹ پراپر پروٹیکشن ود کووڈ-19 پیشنٹ۔ کووڈ-19 پیشنٹ ہے کسی جگہ پر، اس کے ساتھ کوئی رہتا ہے، ٹھیک ہے، کنٹیکٹ میں اس کے ہے، وداؤٹ پراپر پروٹیکشن۔ اگر اس کو پروٹیکشن ہے تو وہ اس کو ہم کنٹیکٹ نہیں کہیں، کنٹیکٹ کیس نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ سے اگر کوئی جیسے ڈاکٹرز ہیں یا جو بھی سٹاف ہمارا ہے ان کے پاس پراپر سوٹ لگا ہوتا ہے، N95 ماسک ہے، پراپر گلوز ہے، تو پی پی کٹ لگا کے وہ اس کے پاس جاتے ہیں، ان کو ہم کنٹیکٹ کیس نہیں کہیں گے۔ اب کوئی کیس ہے پازیٹیو ہے، وہ کسی گھر میں بیٹھا ہے، اس کے ساتھ اس کے بچے بیٹھے ہیں، اس کے پاس اس کے اسپاؤس بیٹھے ہیں، اس کے پاس اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ بیٹھے ہیں، یا اس کے ہمسایہ آئے ہیں وہ اس کے پاس بیٹھیں گے، تو وہ پازیٹیو کیس ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کنٹیکٹ کیس، ایسے آدمی کو۔ یہ ہو گیا پہلا والا۔ دوسرا ہے اسٹیئنگ ان دا سیم کلوز انوائرمنٹ ایز کووڈ-19 پیشنٹ انکلوڈنگ ورک پلیس، کلاس روم، ہاؤس ہولڈ اور گیدرنگس، جو ہم نے پہلے ہی بتایا کہ گیدرنگس نہیں کرنی ہے۔ اگر کہیں پر گیدرنگ ہو گئی ہے، وہاں پر کوئی پازیٹیو کیس پایا گیا بعد میں یا اسی وقت، جو وہاں گیا ہے وہ سب کنٹیکٹ کیس میں آئیں گے، اسی لیے ہم ان کو ایک دم کوارنٹین کرتے ہیں، سپریٹ کرتے ہیں، ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کنٹیکٹس میں ورک پلیس کا مطلب ہے کہیں پر کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کوئی کام کرتا ہے یا کسی فیکٹری میں کوئی کام کرتا ہے، تو وہاں پر 10 15 20 لوگ یا 25 لوگ ہوتے ہیں، یا ہنڈریڈس آف یا تھاؤزنڈس بھی کسی ورک پلیس پہ کام کرتے ہیں، وہاں پر اگر کسی کو ہے تو وہاں جو باقی ہیں وہ بنتے ہیں کنٹیکٹ کیسز۔ اسی طرح کلاس روم میں بچے ہیں یا بڑے ہیں کالجوں میں یا کسی پرائیویٹ جو ہمارے ٹیوشن سینٹرز ہیں اب، یا باقی کوئی ایسے اسکول ہے کلاس روم، وہاں پہ اگر کوئی پازیٹیو کیس ہے تو وہاں پہ بہت دیر تک کنٹیکٹ میں رہے ہیں ایک دوسرے کے، تو ان کو بھی ہم کنٹیکٹ کیسز کہیں گے۔ تیسری کیٹیگری ہے ٹریولنگ ٹوگیدر ان کلوز پراکسیمیٹی لیس دین 1 میٹر ود دا سمٹومیٹک پیشنٹ ہو لیٹر ٹیسٹڈ پازیٹیو۔ اس کی اچھی اگزامپل ہے جو ہمارا ایئر ٹریول ہے۔ اگر ایئر ٹریول میں ہم چل رہے ہیں، ہمارے پاس اور پروٹیکٹیو جو گیئر ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، جیسے ہمارے پاس ماسک نہیں ہے، تو ہم وہ لیس دین 1 میٹر اسپیس ہے وہاں، یا ہم بس میں اگر جیسے پہلے بس میں پڑھتے اوور لوڈ کے ساتھ، یا میراڈار میں ہم سفر کر رہے ہیں یا گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، تو ایک ساتھ رہے ہیں، یا کسی روم میں لیس دین 1 میٹر ہم رہے ہیں اور وہاں پر کوئی سمٹومیٹک پیشنٹ پایا گیا،
تو وہاں بھی ہم ویسے جو لوگ اس کے ساتھ ہیں ٹریول کر رہے ہیں ان کو ہم کنٹیکٹ کیسز کہتے ہیں. اسی لیے اب جو ایئر ٹریول پھر سٹارٹ ہو گیا ہے، ہمارے ٹیمز بیٹھے ہیں وہاں ہر ایئرپورٹ پہ ہیلتھ کے، اسی لیے کیونکہ وہ کنٹیکٹ کیسز ہیں. اگر ان میں سے کوئی پازیٹیو پایا گیا جو سفر کر رہے ہیں ایک ساتھ. تو چوتھی کیٹیگری ہے پرسنز پرووائڈنگ ڈائریکٹ کیئر ٹو دی کووڈ پیشنٹ. جیسے کووڈ پیشنٹ کوئی گھر میں ہے تو اب اگر وہ مرد ہے تو اس کی عورت جو ہے، اس کی بیوی جو ہے، وہ اس کو خدمت کرتی ہے، وہ کھانا دیتی ہے، سب کچھ کیئر کرتی ہے، اور اس کے پاس پروٹیکٹیو گیئر نہیں ہے. تو اس کے لیے پروٹیکٹیو فل گیئر نہیں چاہیے، لیکن ایٹ لیسٹ اس کے پاس ماسک، 3 لیئر پراپر ماسک اور ایک گلاؤز ہونا چاہیے، اور پراپر جو پورے پروٹیکٹیو میجرز اس کو لینے ہیں. سرفیسز کو ڈس انفیکٹ کرنا ہے، اس کے جو کپڑے ہیں، شیٹس ہیں، یا جو بھی ہم سروسز دیتے ہیں، برتن ہیں، وہ پراپرلی وہ ڈس انفیکٹ نہ کرے تو وہاں پہ بھی ہم، اور اس کے پاس پراپر جو ماسک واسک نہیں لگا ہو، یا وہ بتائے کہ میں نے اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا، تو وہ بھی ایک کنٹیکٹ کیس بن جاتا ہے. تو لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ از دا انفیکشن may have transferred within a 14 days period before the onset of illness in the case under consideration. یہ ہمیں سبوں کو معلوم ہے کہ within 14 days اگر کنٹیکٹ میں آیا ہو. تو نیکسٹ ہے کہ ہاؤ ٹو کنڈکٹ دی کمیونٹی سرولنس. جو آپ کا مین کام ہے کہ کمیونٹی سرولنس ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں کمیونٹی ٹرانسمیشن جو ہے وہ بریک کرنا ہے. ادروائز میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا اس کا بیک گراؤنڈ، کہ ہر جو ڈیزیز، جو ہم 14 ڈیزیز جو ہماری ہیں جس کے اگینسٹ ہم ویکسین دیتے ہیں بچوں کو، ان سبوں کو پوٹینشیل ہے ایپیڈیمک کا، تو ہم وہ پریونٹ کرتے ہیں. تو آپ کو بار بار ہم پڑھاتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، یا میں پھر ایک بار ریپیٹ کروں گا، آپ کو یہ معلوم بھی ہے، تو چلو ریپیٹ کرنے سے کوئی ہم چھوٹے نہیں ہوں گے. وہ یہ ہے کہ ہر جو ویکسین ہم دیتے ہیں ہمیں اس ویکسین کی کوریج کرنی پڑتی ہے 85 to 95% آف پاپولیشن. اگر ہم 85 to 90% آف پاپولیشن نہیں کریں گے اس کا ایپیڈیمک ہوگا. اگر ہم وہی جو ہماری آلریڈی نالج ہے ایپیڈیمک ڈیزیز کے بارے میں، اگر وہ ہم اس پہ اپلائی کریں گے، حالانکہ اس کے بارے میں بھی اتنی زیادہ اویلیبل نالج نہیں ہے، اگر ہم وہی اس پہ اپلائی کریں گے، اس کا مطلب ہے اگر ہم اس کو کمیونٹی ٹرانسمیشن پریونٹ نہیں کریں گے، دس ول آلسو کور 85 to 95% of our population. That will cause havoc. Our health system will collapse, and God forbids, we don't know what will happen. So it is our duty, ہماری ڈیوٹی ہے کہ یہ جو 85 to 95% ٹرانسمیشن جو کمیونٹی کے ذریعے ہو سکتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہائی رسک گروپ جو ایلڈرلی پیپل ہیں تو ان کو پرابلم ہو جائے گی، بہت سی پرابلمز، اور ہمارے پیشنٹ اتنے آ سکتے ہیں اس وقت کہ ہمارے جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ ان کے ساتھ کوپ اپ نہیں کر سکتا. اسی لیے مودی جی نے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے، اس نے لاک ڈاؤن کیا ہے سو دیٹ اٹ از کمیونٹی ٹرانسمیشن سلوز ڈاؤن ڈراسٹکلی. جب وہ سلو ڈاؤن ہو جائے گا تو بہت کم پیشنٹ ہوں گے جن کو انفیکٹ ہوگا، اور ان میں سے 85% کو ہیلتھ جو ہمارے ہیلتھ کی کا زیادہ سپورٹ نہیں چاہیے. تو اس کے بعد جو 15% بچیں گے وہ بہت کم ہوں گے، تو وہ ہمارا ہیلتھ سسٹم کوپ اپ کر سکتا ہے. تو یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دیا کہ کمیونٹی سرونس جو ہمیں بریک کرنا ہے، اس میں مجھے لگتا ہے 100% ہمارے جو 100% جو رول ہے وہ ہے آپ کا. تو آپ ہمارے پلرس ہیں اس کے لیے، تو آپ ہی وہ سٹاپ کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ کو وزٹ کرنا ہے کنٹیکٹس کو ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتایا کنٹیکٹ ہم کس کو کہیں گے. جو بھی کنٹیکٹس ہیں
کن کے کووڈ-19 جیسے آج کل ہمیں کہیں پر پازیٹیو پیشنٹ ملتا ہے تو ہم ایک دم کنٹیکٹ سرولنس کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کون اس کے کنٹیکٹ میں آیا ہے، ان کو ہم ماس ٹیسٹنگ کراتے ہیں. جیسے ریسنٹ ایگزامپل ہمارے زون میں جو ہوئی ہے، جیسے شاداب کریوا، تو وہاں پہ ایک دم جو ہمارا جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے رابسٹ ان کا رسپانس رہا، ایک دم وہاں ٹیم بھیجا. تو ہمارے باقی ڈپارٹمنٹس کا بھی بہت سپورٹ رہا، جیسے ہمارے ریونیو ڈپارٹمنٹ ہیں، ہمارے ڈی سی صاحب ہیں، اور باقی جو سپورٹنگ سٹاف ہے اس کا بھی بہت ہی ریپڈ رسپانس رہا. تو ایک دم وہاں گئے تو وہاں 45 کنٹیکٹس کو اسی وقت کیا اور اسی وقت آن سپاٹ وہاں سے ٹیسٹ لیے تاکہ ہم فردر جو کمیونٹی سرولنس ہے اس کو بریک کر سکیں. تو اس کے بعد ہے انٹروڈیوسنگ پرپز. ہم انٹروڈیوس یور سیلف، ایکسپلین پرپز آف کنٹیکٹ ٹریسنگ، کلیکٹ ڈاٹا. یہ ہمیں جو آپ جب جائیں گے گھر میں آپ کو انٹروڈکشن اپنا دینا ہے، اس کو یہ جو ڈر پھیلا ہوا ہے ہماری کمیونٹی میں وہ آپ کو دور کرنا ہے. تو آپ کو انٹروڈیوس کرنا ہے، آپ کو ان کو سمجھانا ہے کہ ہم آپ کے لیے یہاں آئے ہیں. تو آپ کو جو بھی کوئی اس کے بارے میں کوئی چیز چاہیے وہ ہمیں بتاؤ، ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے. تو پورا پرپز اپنا ایکسپلین ان کو کرو، ہم آپ کے لیے آئے ہیں. جو کنٹیکٹ ہیں ان کو ٹریس کر کے ان کو ہم ٹیسٹ کریں گے تاکہ وہ سپریٹ کریں باقی کمیونٹی سے، تاکہ باقی پوری کمیونٹی میں نہ پھیلے. اس کے بعد ہم یوز کریں گے فارمیٹس میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ کمیونٹی سرولنس کے فارمیٹس جو ہیں وہ آپ کو کلریکل سٹاف دے گا، یا وہ آپ کے جو آج کل واٹس ایپ گروپس ہیں وہ بار بار وہ بھیجتے ہیں ان ٹائم. تو اس کے بعد نیکسٹ ہے مانیٹرنگ. ہمیں مانیٹرنگ بھی آپ کو کرنی ہے. کن کی؟ کنٹیکٹس آف کنفرمڈ کیسز جو ہے ان کی مانیٹرنگ بھی، ٹریس ان کو کرنا ہے، مانیٹر کرنا ہے فار 28 ڈیز. پہلے ہم کرتے تھے 14 ڈیز ہی، لیکن اب 28 ڈیز. میں نے جو بتایا آپ کو کہ جتنے دن گزر جاتے ہیں اتنا نیا ہمیں نالج اس کے بارے میں ملتا ہے. تو ہمیں 28 ڈیز تک ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، دیکھنا ہے کوئی پیشنٹ جو ہے اس میں کوئی سمٹم ڈیولپ تو نہیں ہوا، فیور، کافی یا ڈفیکلٹی ان بریدنگ، یعنی بخار، کھانسی یا دقت اس کو ہو گئی سانس لینے میں. تو جو کیس ڈیفینیشن اس کی ہے ہم مانیٹر کرتے ہیں. جو ہی ہمیں لگے گا تو ہم ایک دم انفارم کرتے ہیں ہمارے ہائی ایپس کو، تو وہ اسی کے اکارڈنگ وہ لیتے ہیں میجرز. اس کے بعد ہمیں فالو اپ بھی کرنا ہے. آپ کو فالو اپ بھی کرنا ہے جب آپ گھر جائیں گے. انفارم اباؤٹ دی کنٹیکٹس کین بی آبٹین فرام انفارمیشن. A patient or his family members, persons at the patient's workplace or school associates, others with knowledge about the patient's recent activities and travels. اس کے بارے میں بھی کیونکہ وہ فارمیٹ میں آپ کو لکھا ہے کیا کیا انفارمیشن ہمیں وہاں، نیم، ایج اور ٹریول ہسٹری اور کنٹیکٹ ہسٹری وہ ہم لکھ کے بھیجتے ہیں اپنے ہائر اپس کو. اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ کہ ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ڈیورنگ کمیونٹی سرولنس. ہمیں کیسے بات کرنی ہے ان کے ساتھ، جو میں نے پہلے آپ کو بتایا. جو سوشلی ہم ہیومن بینگس ہیں سب، وی ہیو ٹو بی آلویز پولائٹ. پہلی بات ہے کہ جو وہ فیملی ہے جب ہیلتھ والے وہاں آتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ نالج کا سورس ہمیں یہی ہے. ہم اپنی لوکل لینگویج میں کشمیری میں ان کو پولائٹلی سمجھائیں. اینی ون کین گیٹ، ان کو بتائیں اینی ون کین گیٹ، ہم میں سے کسی کو بھی یہ ہو سکتا ہے، اس لیے آپ ڈرو مت اور آپ ڈسکرمنیٹ مت کرو. تو ہمیں زور سے نہیں بتانا ہے، شاؤٹ نہیں کرنا ہے، ریوڈ لینگویج استعمال نہیں کرنی ہے. ہمیں بالکل، جیسے میں آپ کو ایک بتاؤں گا، میں نے سوشل میڈیسن میں پڑھا ہے کہ بچے کے ساتھ بچہ بننا پڑتا ہے تب اس بچے کو سمجھ میں آئے گا ہماری ہیلتھ ایڈوائس. تو کوئی بزرگ ہوگا اس کو میں انگریزی میں بتاؤں گا، اس کو کیا سمجھ میں آئے گا، اور وہ مجھے پاگل سمجھے گا. اس کو بالکل اس کی آئی کیو پر آنا ہے. اس کے بعد اس کے بالکل دوست بن کے پولائٹلی اس کو سمجھانا ہے، اس کو ڈیو ریسپیکٹ دینا ہے جو کہ ہم بزرگ کو دیتے ہیں، جو ہمیں اپنے اسلام میں بھی لکھا ہوا ہے. تو بچہ جو ہے وہ بھی
اس کو بھی بچے کی طرح سمجھانا ہے. تو مڈل ایج جو آپ کو لگے گا اس کا آئی کیو بہت ہے، نالج بہت ہے، پڑھا لکھا ہے، تو اس کو اسی حساب سے تو اپنے آپ کو چینج کرنا پڑا، تبھی ہماری میسیج پہنچتی ہے. روڈ لینگویج کہیں استعمال نہیں کرنی ہے. تو ٹیل پیپل اباؤٹ پرپز آف یور وزٹ، ان کو بتانا ہے کہ ہم آپ کے پاس کیوں آئے ہیں. وہی بتانا ہے کہ ہمیں ہیلتھ کی ایک میسیج ہے جو آپ کے پاس ہمیں آپ کو دینی ہے تاکہ وہ ڈرے نہ. تو میری ایک جنرل جو میری ایک ریکویسٹ ہے سب سے، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن میں ہو چاہے وہ پولیس میں ہو، جو سب ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، سب سپورٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اس وبا سے ہم نکلیں، کہ مہربانی کر کے وہ ڈر جو ہے نا وہ آپ لوگوں میں نہ ڈالیں. ان کو پولائٹلی سمجھائیں ہم آپ کے لیے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ٹھیک رہو. آپ اس کے لیے جو بھی آپ کو ہیلتھ ایڈوائس یا ہیلتھ نالج جو بھی آپ کو چاہیے وہ آپ کو ہم بتائیں گے آرام سے بیٹھ کے. یہ ہماری ڈیوٹی ہے. لوگوں میں ایک ڈر سا ہے. تو میں بھی چاہتا ہوں، اور ہمارا جو یہ ڈاکیومنٹ سے آپ کو خود پتہ چلا کہ جو منسٹری ہماری ہے ہیلتھ کی وہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں میں نہ ہو، کیونکہ لوگوں میں سٹریس ڈالنے سے دوسری ڈیزیز ہوتی ہیں. تو جو ہمیں اس سے تھوڑا جو ڈاکیومنٹ ہم اس وقت کر رہے ہیں اس سے تھوڑا باہر ہے، کیونکہ اس میں ایک لیکچر فل لگے گا سٹریس سے. کیوں سٹریس اس میں نگیٹیولی وہ ایکٹ کر رہا ہے. اس میں say that this is the support that the government is giving to all citizens. تو ان کو پتہ ہے، لیکن ہمیں بھی سمجھانا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ سپورٹ جو ہم سب لوگ آپ کے پاس آئے ہیں یہ انہیں سے مل رہا ہے، سب سٹیزنز کو تھرو دی کنٹری اینڈ تھرو آور یونین ٹیریٹری. اس کے بعد ان کو ہمیں بتانا ہے کمیونٹی میں سرویلنس کے وقت کیپ ڈسٹینس. اب یہ تو ہمیں سمجھایا کہ کسی کو ٹچ نہیں کرنا ہے، کسی سرفیس کو، کیونکہ پتہ نہیں اس سے پہلے کووڈ پیشنٹ نے اس کو ٹچ کیا ہے یا چھینکا ہے وہاں پر، تو اس پر وائرس ہو سکتا ہے. کلوز فزیکل کنٹیکٹ اوائڈ کرنا ہے. جیسے ہم کہیں ملتے تھے کسی دوست کو ہینڈ شیک کرتے تھے، نہیں کرنا ہے. گلے ملتے تھے اس کے نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس سے یہ پھیل سکتا ہے. دس از ٹرو فار پاسنگ آن انفیکشن ایدر وے. اگر ہم کنٹیکٹ پرسنل فزیکل کنٹیکٹ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. اٹ از بیٹر ٹو سٹ ان دی اوپن اینڈ اسپیک ود فیملی ممبرس اف اسپیس اینڈ سچویشن الاؤز. تو اسپیس رکھنی ہے آپس میں. اس میں آپ کو ایک اور چیز مجھے یاد آ گیا. ٹیوبرکلوسس انفیکشن میں نے پڑھا ہے کہ اگر ہم کھڑکیاں چاروں طرف ہو کمرے کی اور ہم کھڑکیاں کھول کے رکھیں، پھر وہاں ٹیوبرکلوسس پیشنٹ ہوگا کوئی ایکٹیو ٹیوبرکلوسس، تو وہاں انفیکشن کے چانسز جو ہیں دوسروں کو لگنے کے وہ 70% کم ہو جاتے ہیں. اس لیے جہاں بھی ہم بیٹھیں وہاں پہ اگر سوشل ڈسٹینس تو ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم کھڑکیاں وہاں پر ایئر چینجز ریپڈ ہوں تو وہاں پہ بھی انفیکشنز کی کم چانسز ہیں. تو اسی لیے اوپن اسپیس کا اس میں بیچ میں آ گیا ہے. اس کے بعد ہے انٹرویو. ہمیں لوگوں کو کرنا ہے آسک کوشچنس، گیٹ ویری اسپیسیفک آنسرس ان کو دینے ہیں. کسی کو شک ہوتا ہے جی وہ کسی نے مجھے کہا گارگل کرنے سے یہ دور ہوتا ہے، اس کو بتانا ہے کہ نہیں، یہ بالکل میڈیکل سائنس میں نہیں لکھا ہے کہیں پر. ویسے مسکنسیپشن بہت سے لوگوں کو ہیں. تو جو بھی کوشچن وہ پوچھیں گے اس کے اسپیسیفک آنسر ان کو دینے ہیں. اسی لیے آپ کو نالج ہونی چاہیے، بیسک نالج اس کی. وین یو آر رائٹنگ میکنگ شیور دیٹ رائٹنگ از کلیئر اینڈ کمپلیٹ انفارمیشن. جیسے ایڈریس ہے، نیم ہے، کنٹیکٹ نمبر ہے، وہ بالکل لیجیبل ہونا چاہیے، اچھی طرح لکھا ہونا چاہیے. تو یہ فیڈ بیک فارم جو آپ کے فارمیٹس ہیں جب آپ بھرتے ہیں، پھر فیڈ بیک دینا ہے، کلیریفیکیشنز بھی دینی ہے. فیڈ بیک کا مطلب ہے وہی فارم آپ پر بھیجنا. اور اس کے بغیر اگر آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے یا کہیں پر کوئی نیا کنٹیکٹ ہے یا کیس ہے یا کوئی کنٹیکٹ ہے یا کوئی بگ گیدرنگس ہیں تو وہاں پہ آپ انفارم کریں. کلیریفیکیشن میں کیا آپ کو کہنا ہے لوگوں کو یا کمیونٹی میں، if there are questions and you have the answers you must share this with the community.
members. However, if you do not have the answer, do not hesitate to say so. A lot is still unknown about it. अगर कोई क्वेश्चन कोई ऐसा करेगा जो इस डिजीज़ के बारे में हमें मालूम नहीं है, मैंने आपको बताया नई डिजीज़ है, नई नई चीज़, कुछ चीज़ें अभी भी मालूम नहीं है इसके बारे में. अगर कोई बताएगा तो आपको शर्माना नहीं है, सीधे बताना है ये भी हमें पता नहीं है, ठीक है. उससे हम छोटे नहीं होंगे. या अगर कोई फिर क्लैरिफिकेशन अपने हायर अप से मांग के उसको बताना है कि मैं आपको बताऊंगा. बी प्रिपेयर्ड व्हेन यू गो टू द फील्ड. जब आप कम्युनिटी में जाते हैं, घर घर जाते हैं, उस वक्त आप प्रिपेयर्ड जाएं. सैनिटाइज़र अपने साथ लो, सोप अपने साथ लो, ताकि आप साथ साथ, क्योंकि यहाँ पानी की बहुत है, अल्लाह ने हमें ये बहुत दिया हुआ है. फॉर्मेट्स अपने साथ हों, सुबह सवेरे से ही अपने साथ हों. पेन आपके साथ हो, कोई पैड जो उसके नीचे रखना है वो साथ हो, ठीक है. ताकि आपको बीच में मास्क अपने साथ हो, ठीक है. तो ये 7 चीज़ें भी, ये पहले प्रिपेयर्ड जाना है. हाउ टू क्रिएट अ सपोर्ट एनवायरनमेंट. अब आप सपोर्ट एनवायरनमेंट अपने लिए कैसे क्रिएट करोगे, उसमें जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है तो मैं आपको बताऊंगा. टॉक एंड इन्वॉल्व द इन्फ्लुएंसर्स. गाँव में इन्फ्लुएंसर कौन होता है? या तो कोई हमारा नंबरदार होता है, या तो हमारा कोई पंचायत मेंबर होता है, या तो कोई हमारी औकाफ कमेटीज़ हैं, उनके जो करता धरता हैं, जो उनके इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं. या कोई बुजुर्ग आदमी जो गाँव में होता है तो इन्फ्लुएंसर होता है. तो पहले आपको उनके साथ भी आपको बात करनी है, उनको भी अच्छी तरह समझाना है, पोलाइटली बैठ के, कि इस तरह प्रॉब्लम है. या कोई इमाम साहब हो, वो भी इन्फ्लुएंसर होता है, तो उनको, या टीचर्स हैं, उनको अच्छी तरह डिस्कस करना है उनके साथ सिचुएशन और प्रोटोकॉल्स क्या क्या हैं इस डिजीज़ के लिए. तो उनसे सपोर्ट आपको मिलेगा. जब आप उनको समझाएंगे वो भी लोगों को समझाएंगे. कभी कहीं पर अगर आप उन्होंने नहीं समझा तो वो उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको गाँव में. तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है. दूसरा है कि इससे हमें सपोर्ट मिलेगा लोगों का, और लोग हमें बिल्कुल हमारे पास आएंगे और हमसे एडवाइस लेंगे और हमें उस वक्त इन्फॉर्म करेंगे जब भी कोई प्रॉब्लम हो, जहाँ पर हमें उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए. दूसरा है कि प्लान कम्युनिटी सपोर्ट फॉर हाई रिस्क ग्रुप्स. हाई रिस्क ग्रुप्स मैंने आपको बताए कि उनको जब हम उनको एक्सप्लेन करेंगे हाई रिस्क ग्रुप्स कौन कौन है, एल्डरली जो हैं 60 साल के बाद, या किसी को क्रॉनिक डिजीज़ कोई है, या कंट्रैक्ट ट्रेसिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, उसके बारे में सपोर्ट आपको मिले. आइडेंटिफाई दे नीड टॉक टू यू, उनके साथ बात करनी है. शेयर प्रिवेंटिव मेजर्स, उनको प्रिवेंटिव मेजर एक्सप्लेन करने हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है और बाकी चीज़ें जो हमने कही, washing hands, avoiding contact with the surfaces which are where you have suspicion that there was a case. तो और disinfection of these surfaces, वो भी उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन आप कर सकते हैं. अगर मैं देखूँगा इसमें से कोई होगा स्लाइड तो मैं आपको बताऊँगा वो कैसे करना है. सिंपली गाँव में सोप एंड वाटर से भी वो कर सकते हैं. उसमें कोई कपड़ा डाल के, उसके बाद उसी कपड़े से वो मतलब एक रगड़ देंगे दरवाज़ों के नाभों को, जहाँ जहाँ पर हम हाथ लगाते हैं. तो अगर नीचे से टाइल्स लगे हैं या सीमेंट लगा है नीचे से, उसको धो के सोप एंड वाटर से वो पूरा डिसइंफेक्ट होगा सरफेस. तो उनको किसी केमिकल की ज़रूरत नहीं जो हम हॉस्पिटल में इस्तेमाल करते हैं 1% हाइपोक्लोराइड, तो वो उनको ज़रूरत नहीं है. टेक केयर ऑफ़ चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स में भी क्वारंटीन. हाँ, ये टेक केयर, ये तो ज़रूरी है. हमने इससे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी फैमिली में माँ बाप को निकला है, बच्चे नेगेटिव हैं. अब माँ बाप हमने लिया है किसी क्वारंटीन सेंटर में, बच्चों को केयर करना पड़ेगा. तो उसमें आप सपोर्ट ले सकते हैं. हमने पिछले में भी इसमें पैरा में हमने एक्सप्लेन किया है कि हमने ऑलरेडी सपोर्ट लिया होगा इन्फ्लुएंसर्स का. वो इन्फ्लुएंसर्स दे विल हेल्प यू एंड दे विल सपोर्ट यू इन सच मेजर्स. वो हम आपको सपोर्ट करेंगे कि कैसे इन बच्चों को हम उन दिनों के लिए केयर इनका कैसे करेंगे.
اور ہمیں سپورٹ کیا کیسے چاہیے کمیونٹی میں، ڈیولپ کمیونٹی نیٹ ورک فار سپورٹ. وہ ہم کیسے کریں گے؟ ڈیوائڈ ولیج انٹو اسمالر گروپس فار ایمرجنسی پلاننگ. کیپ کنٹیکٹ ڈیٹیلز آف گروپ کوآرڈینیٹرز. شیئر کنٹیکٹ ڈیٹیلز آف ANM, آشاز، آنگن واڑی ورکرز، ایمبولینسز اور ایمبولینس ڈرائیورس اینڈ ادر میڈیکل سپورٹ یا ایمبولینس جو ہمارا سپورٹ سسٹم ہے اس کا، اینڈ ادر میڈیکل سپورٹ ود دیم. شیئر کوآرڈینیٹنگ ڈیٹیلز آف چائلڈ پروٹیکشن کمیٹیز، وہ ہوتی ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ، فار ایڈریسنگ ایشوز آف ٹراما اینڈ وائلنس ان چلڈرن. بیچ میں مجھے ایک دو بار فون آیا ان کا، انہوں نے بتایا کہ ہم ایسا کرتے ہیں. تو اس کے بعد ہے ہیلپ، اینڈ یہ بھی سپورٹ میں آئے گا. تو ہیلپ ڈیولپ ہاؤس ہولڈ ایمرجنسی کنٹیکٹ لسٹس. کس ہاؤس ہولڈ میں کون سا کنٹیکٹ ہے تو اس کا لسٹ بنانا ہے. انشور ایچ ہاؤس ہولڈ ہیز اے کرنٹ لسٹ آف ایمرجنسی کنٹیکٹس آف دی گورنمنٹ ہیلپ لائن. تو ان کو کنٹیکٹ ہونی چاہیے گورنمنٹ میں، کہاں کہاں ان کو ہیلپ ملے گا. ٹھیک ہے، جیسے ہم تو ان کو دیں گے ہیلتھ کا جو ان کو ہیلپ ہے، ویسے ہی جو ہمارے DC صاحب ہیں یا ہمارا ادر ریونیو ڈپارٹمنٹ ہیں، تحصیلدار صاحب، نائب تحصیلدار صاحب، یا ایون پولیس میں SHO صاحب، SSP صاحب، SP صاحب، DSP صاحبان، وہ سب ہمارے کنٹیکٹ میں آتے ہیں. وہ آتے ہیں ہمارے پاس بیچ میں ہمارے ہاسپٹلوں میں. تو اور باقی کمیونٹی میں بھی وہ ہر دن راؤنڈ مارتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں COVID-19 کی. تو ان کے ساتھ بھی جو بھی سپورٹ ہمیں چاہیے کسی کو ہمیں، تو اس وقت یا ہمارا جو فوڈ ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے تو ان کے ساتھ بھی، کیونکہ اس ویڈیو میں تو ان کی بھی ضرورت ہے لوگوں کے لیے، تو ان کا سپورٹ بھی، ان کا کنٹیکٹ نمبر بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو دیں، تاکہ جب بھی ان کو لگے کسی میں سے بھی ان میں سے سپورٹ کی تو اس وقت وہ سپورٹ لیں. تو لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ از ریز یور وائس اگینسٹ اسٹگما اینڈ ڈسکرمنیشن. یہ ہم نے ایکسپلین کیا کہ ایسے ان لوگوں کو بتانا ہے کہ ان کو ڈسکرمنیٹ مت کرو، ان کے ساتھ بھید بھاؤ مت کرو، یمن میں کریو فرق، ان کو کوئی وہ ضد مت کرو ان کی فیملی کے ساتھ یا ان کے ساتھ. یہ بالکل نارمل ہے، ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہے ہاؤ ٹو انٹریکٹ ود فیملیز. جب ہم فیملیز میں جائیں گے ان کے ساتھ ہم انٹریکٹ کیسے کریں گے. جب پہلے جائیں گے تو گریٹ وتھ لوکل سیلیبریشن. جب ہم ان کے گھر میں جائیں گے تو سلام کریں گے پہلے جب ہم گھسیں گے. اسٹیٹ پرپز آف یور وزٹ. اس کے بعد ہم ایکسپلین کریں گے ہم کیوں آئے ہیں آپ کے پاس، وہ ہم نے ڈسکس کیا. بی ریسپیکٹفل. ہمیں بالکل ریسپیکٹ کرنا ہے وہاں سب لوگوں کا. پولائٹلی، بہت ہی نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے. ایمپیتھک میں تھوڑا آپ کو سمجھاؤں گا کہ بالکل ہمیں وہی، جو اگر کوئی بیمار ہوگا ہمیں اس کی جگہ پر رہ کے سوچنا ہے تو وہ بیچارہ کتنی پرابلم میں ہوتا ہے جب وہ ہمیں ہمارے سامنے گر گڑاتا ہے کہ وہ بیمار بیچارہ کہ مجھے اس طرح پرابلم ہے، اس طرح پرابلم ہے. اس وقت ہمیں بالکل اس کی جگہ پر کھڑا ہو کے سوچنا ہے کہ اس کو کتنی پرابلم ہے، تبھی ہمیں وہ لگے گا کہ اس کی پرابلم کیا ہے. ہمیں ایسے ہی بک پاس نہیں کرنا ہے، بس اس کا سننا ہے، وہ نہیں کرنا ہے. ڈو ناٹ ڈسکرمنیٹ اینڈ بی ریوڈ. ہمیں ڈسکرمنیٹ نہیں کرنا ہے. ہم جو ہے پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں دور دور رہو، دور رہو، وہ نہیں کرنا ہے. ہمیں جب پراپرلی ماسک لگا ہو، پراپرلی ہمارا گلوز لگا ہو، بالکل ٹچ کرنا ہے جیسے پہلے ہم کرتے تھے. اس کا پلس دیکھنا ہے، اس کا BP دیکھنا ہے. کوئی بھی پیشنٹ ہو یا ایسا ہی کوئی پیشنٹ آپ کو آئے، اگر آپ کے پاس پروٹیکٹیو گیئر ہے، آپ کے پاس لگی ہوئی ہے ماسک، تو آرام سے اس کو دے سکتے ہو. ریوڈ بیہیویئر نہیں کرنا اس کے ساتھ. تو اس کے بعد دوسرا ہے کہ ہمیں انٹریکٹ کیسے کرنا ہے فیملیز کے ساتھ. یہ ہم جب گھر ہم جائیں گے، جب آپ گھر پر جائیں گے، بی اویئر دیٹ سسپیکٹڈ اینڈ کنفرمڈ کیسز اینڈ دیئر فیملی ممبرس میں بی اسٹرسڈ اور افریڈ. یہ تو سچ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. ہمیں ان کو جو اسٹرس ان کا ہے وہ دور کرنا ہے. جو وہ ڈر رہے ہیں وہ ڈر بھی ان کو نکالنا ہے. وہ میں نے ایکسپلین کیا کیسے پریویس سلائڈس میں.
So that most important thing you can do is to listen carefully and question and concerns. अच्छी तरह उनका सुनना है, जो जो कंसर्न उनको लगता है जी ये होगा हमें एक्सप्लेन करना नहीं होगा, आप डरो मत, आप आराम से बैठो, आपको जो भी सपोर्ट की ज़रूरत है हमारा डिपार्टमेंट आपको देगा। अगर इसके बगैर भी आपको जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं वो भी इस वक्त हर एक फैमिली को सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, चाहे वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हमारा जो वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारे जो टॉप एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, डीसी साहब बिल्कुल खड़े हैं 24 आवर्स, तो वो हेल्प करने के लिए तैयार हैं, आप फिक्र मत करो। इतना कहने से पोलाइटली विदाउट यूजिंग रूडनेस उनका ये जो वो अफ्रेड हैं वो दूर हो जाएगा, स्ट्रेस उनका दूर हो जाएगा, खौफ उनका दूर हो जाएगा। तो उनके जो स्ट्रेस हार्मोन है पूरी फैमिली में या ख़ानदान में स्ट्रेस हार्मोन्स जो उनको निकलते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी कम होती है वो दूर हो जाएगा। वरना क्योंकि ऐसा पेशेंट अगर स्ट्रेस में रहेगा तो उसकी इम्यूनिटी और नीचे आएगी, वो जो उसके लिए नुकसानदेह है। इसलिए क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन से हमारी स्टेरॉइड लेवल जो अंदर है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए जितना खुश कोई रहता है उतना उसको ये जो स्ट्रेस हार्मोन से कम हो जाते हैं, तो ये जब नहीं निकलते हैं तो उसकी इम्यूनिटी ठीक रहती है, तो ये भी एक फ़ायदा है उसको। तो इसलिए हमारी ड्यूटी है उसको ये स्ट्रेस और अफ्रेडनेस जो उसको है खौफ है वो दूर करना। उसके बाद है कि जब हम फैमिली में जाएंगे और क्या करेंगे, गैदर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पर्सन, वही नेम ये जो हम जब फॉर्म भरते हैं सिम्टम्स उसको क्या क्या हैं, तो वो आपको सर्विलेंस फॉर्मेट में भर के ऊपर भेजना है। उसके बाद हमें फैमिली में और क्या करना है, यू मे नॉट हैव एन आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन, वो हमने इससे पहले बताया कि कुछ के आंसर्स हमें अभी भी मालूम नहीं है, सीधे शर्माना नहीं है, उनको बताना है अभी ये पता नहीं है या अननोन है अभी ये जो आपका क्वेश्चन है, तो जो ही इसका आंसर अगर कहीं कभी आया तो हम आपको बताएंगे। तो उसके बाद है और क्या कहना है हमें जब हम फैमिली के कांटेक्ट में आएंगे, इफ़ अवेलेबल शेयर इंफॉर्मेशन पम्पलेट्स और हैंड आउट, अगर आपके साथ हैं कुछ आईईसी मटेरियल जैसे छोटे छोटे वो कार्ड्स इस पर लिखा हुआ है कि ये करना है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करनी है, वो शक्लें वगैरह बना के होती हैं उन पम्पलेट्स पे, तो वो उनको बताना है। वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या WHO से या CDC से जो भी वो छोटे छोटे पम्पलेट्स आते हैं, छोटे छोटे पोस्टर्स आते हैं, वो अगर आपके साथ होंगे तो वो आपको उनको देने हैं ताकि वो पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है कि व्हाट आर द सेफ प्रैक्टिसेस एट होम, ये भी हमें उनको समझाना है। घर पे आपको किस किस चीज़ का ख्याल रखना है ये लोगों को हमें समझाना है। स्टे अवे फ्रॉम अदर्स, तो वही एक दूसरे के नज़दीक नहीं आना है, झुंडों में नहीं बैठना है, जैसे गाँवों में या दूर दराज गाँवों में एक जगह बैठते हैं लोग, फिर डिस्कस करते हैं इस चीज़ को, दूर दूर रह के वो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन 1 मीटर दूर रह के मास्क लगा के, ज़रूरी नहीं है अगर गाँव में मास्क अवेलेबल ना, स्कार्फ लगा के, हैंडकरचीफ लगा के, रुमाल लगा के, या कोई भी कपड़ा हो तो वो मास्क के बदले इस्तेमाल करके वो 1 मीटर दूर रह के वो डिस्कस कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो भी 2 आदमी, 2 से ज़्यादा नहीं, एक जगह बहुत जमा हो वो नहीं होना चाहिए। तो 1 मीटर डिस्टेंस से हमने, और उसके बाद हमने बाकी ये चीज़ें, रेस्ट्रिक्ट ऑल मूवमेंट सो दैट अदर्स इन द हाउस स्टे सेफ फ्रॉम इन्फेक्शन, इफ अवेलेबल यूज सेपरेट बाथरूम्स, अगर उतना है तो अगर बाथरूम भी सेपरेट होगा तो वो भी अच्छा है। सीक हेल्थ केयर एंड नोटिफाई इफ सफरिंग फ्रॉम फीवर, कफ एंड हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये 3 चीज़ें हो तो उस वक्त उनको बताना है कि आपको किसी भी नज़दीकी हॉस्पिटल में जाना चाहिए, जो भी हेल्थ फैसिलिटी नज़दीक हो, चाहे PHC हो, चाहे डिस्पेंसरी हो कोई, या कोई CHC हो, जो नज़दीक उनके हो गाँव में, यही तो प्राइमरी हेल्थ केयर पिलर्स हैं, तो उनको को नज़दीक वहीं पर। वियर अ मास्क, ये तो हमने
آلریڈی ایکسپلین کیا ہے. ماسک نہیں ہے تو کوئی بھی چیز وہ استعمال کر سکتے ہیں. اور کیا کریں گے؟ اوائڈ گوئنگ ٹو، اور ہم کیا ایڈوائز دیں گے؟ اوائڈ گوئنگ ٹو پبلک ایریاز. Do not go to work, school or public areas if you are infected. You could transmit infection. یہ ہمیں ایکسپلین کرنا اگر کوئی انفیکٹڈ ہے کہ آپ کو کسی بھی پبلک پلیس پہ نہیں جانا ہے، تو کسی بھی اسکول میں نہیں جانا ہے، ورک پلیس پہ نہیں جانا ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ باقیوں کو انفیکٹ کرو گے. اس کے بعد ہمیں کیا کہنا ہے لوگوں کو؟ اوائڈ وزٹرس اور سپورٹ اسٹاف کمنگ ٹو ہاؤس. You may likely pass infection unknowingly. Support staff like maids, drivers, etc. should be asked to stay away. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے how to support home quarantine. تو ہوم کوارنٹین اگر ہم کسی کو رکھیں گے تو اس کو سپورٹ ہم کیسے کرتے ہیں؟ آپ لوگ کیا سپورٹ ان کو دے سکتے ہیں؟ Assign family members to take care of bedridden persons, helping them to follow doctor's instruction for medication and care. تو یہ ان کو ہیلپ ہمیں کرنا ہے. اگر کسی گھر میں کوئی ایکیوٹلی ایل پیشنٹ ہے تو اس کو ڈاکٹر کی انسٹرکشن جو ہیں کیا کرنا ہے اس کو فالو کرنا، ان کو سمجھانا ہے، اور اس کو وقت وقت پر دوائی دینی ہے وہ ان کو سمجھانا ہے. مانیٹر سمٹمز اس میں 3 میں نے آپ کو بتایا: فیور، ڈفیکلٹی ان بریدنگ اینڈ کف. یہ ہمیں مانیٹر کرنا ہے کہ کسی کو تو نہیں ہے. تیسرا ہے پروٹیکٹیو ہائیجین. یہ ہم نے سمجھایا، نہیں ہاتھ دھونا، اور لیکن اس کے بغیر جو باقی ہائیجین گھر میں مینٹین کرنی ہوتی ہے، جیسے ہاؤس ہولڈ میں جیسے برتن ہیں، جو گلاسز ہیں، کپس ہیں، ایٹنگ یوٹینسلز جو ہمارے برتن ہیں جس میں ہم کھاتے ہیں، ٹاولز ہیں، بیڈنگ ہے، تو ان کو ہم کیسے کریں گے؟ ان کا ہم کیسے کریں گے؟ ان کو واش کرنا ہے، ڈس انفیکٹ لینن کرنا ہے ان وارم واٹر اینڈ سوپ. تو اس کے بعد اس کو سوپ اینڈ واٹر جیسے بالکل دھونا ہے ڈٹرجنٹ سے یا سوپ سے سیدھے، پھر اس کو ڈرائی کرنا ہے اور اس کو دھوپ میں رکھنا ہے. واشنگ مشین میں بھی کر سکتے ہیں. یوز ڈس انفیکٹنٹ میں یہاں بتاؤں گا آپ کو کیا کیا ہم استعمال کر سکتے ہیں جو ہمیں ریڈیلی اویلیبل ہے گاؤں دور دراز گاؤں میں. تو ہم یوز کر سکتے ہیں جو بلیچنگ پاؤڈر ہے. بلیچنگ پاؤڈر یوزولی وہ 70% کلورین پاؤڈر ہوتی ہے، تو ہمیں 1% ہائپوکلورائڈ سولوشن چاہیے. اس کا مطلب ہے 7 گرامز ڈالنے ہیں 1 لیٹر پانی میں. میں اس کی ایک اور ایگزامپل آپ کو، جیسے ہم بالٹین میں لیتے ہیں پانی، یوزولی اس میں 20 لیٹر بڑی بالٹین میں آتے ہیں. اگر 1 لیٹر میں 7 گرامز ہیں تو 20 میں کتنے ہوں گے؟ تو 20 میں ہم ڈالیں گے 70 انٹو 20، تو وہ ہوں گے 1400، لگ بھگ اتنے نہیں 100، تو 70 انٹو 20 کرنا ہے. جتنا آئے گا اتنا 20 لائک اس بالٹین میں ڈالنا ہے، اسٹائر کرنا ہے، تو 1% بن گیا. اس میں آپ ڈال سکتے ہو 1 گھنٹے کے لیے یا 30 منٹس کے لیے. کوئی بھی جو آپ کو لگے کہ وہ شک ہے آپ کو کہ وہ انفیکٹڈ ہے وہ مٹیریل، چاہے وہ کپڑے ہو یا کوئی بھی چیز ہو، یوٹینسل ہو، تو کوئی بھی چیز ہو، یا آپ کا ڈور ناب ہو یا کوئی ریلنگ ہو، تو وہاں پہ یا لکڑی کا کوئی دروازہ ہو، وہاں پہ آپ کو اس سے گلوز لگا کے کسی کپڑے پہ لگا کے اس کو لگانا ہے. وہ پھر 1 گھنٹے تک ٹھہرنا ہے. لکھا ہوا ہے ویسے 30 منٹس تک ہی، لیکن آپ 1 گھنٹے تک ٹھہر سکتے ہو. 1 گھنٹے کے بعد وہ سیف ہے. اس پہ پھر وہ کورونا وائرس نہیں ہوگا اگر ہائپوکلورائڈ، کیونکہ ہائپوکلورائڈ اسٹرانگیسٹ آکسیڈائزنگ ایجنٹ. تو اس کے RNA جو اس کا RNA وائرس ہے، جو اس کا RNA اس کو ٹکڑے کرتا ہے، تو وہ نہیں رہتا ہے اس پر. اس کے بعد فائنلی
जब हम कपड़े या कोई भी धोते हैं इससे सोप या वाटर से या जो डिसइंफेक्टिंग एजेंट जो मैंने आपको हाइपोक्लोराइड की एग्जांपल दी है, या सोप एंड वाटर भी काफ़ी है। आप मजबूर नहीं होना कि आपको कोई दूसरा इन्फेक्टेंट लाना पड़े। सोप एंड वाटर भी डिटर्जेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने के लिए, उसके बाद हम रिंस करते हैं, उसको निचोड़ लेते हैं कपड़े को, तो क्लीन वाटर से या क्लीन वाटर में रख के फिर निचोड़ते हैं। उसके बाद हम उसको रखते हैं सनलाइट में। सनलाइट भी एक डिसइंफेक्टेंट है, तो सनलाइट से भी जब बहुत देर हम रखते हैं सनलाइट में, वो टू बी एनफ लॉयल टू यू, मुझे पता नहीं है कितनी देर तक, तो जैसे मैंने आपको बताया हमें शर्माना नहीं है, कितनी देर तक सनलाइट में ये मर जाता है ये जो वायरस है। तो सनलाइट में ड्राई करने से उसके बाद वो भी है डिसइंफेक्टेंट इस लिनन पर, जो भी लिनन में हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताऊंगा आपको जो इस डॉक्यूमेंट के साथ ताल्लुक़ नहीं रखता हो, कि मैंने एक और डॉक्यूमेंट पढ़ा है गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि अगर हमें किसी हॉस्पिटल में जहाँ पर पॉजिटिव केसेस हों उनका लिनन डिसइंफेक्ट करना है, तो उसमें लिखा है कि हमें 10% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन बनाना है। तो इसका मतलब है 1 लीटर पानी में हमें कितना ब्लीचिंग पाउडर डालना है उस वक्त, दैट मीन्स 10 टाइम्स 70, तो उसका मतलब है 700 ग्राम्स, 70 ग्राम्स के बजाय 700 ग्राम्स पर लीटर डालना है। वह तो उसी का एक ड्रम बनाना है, वो लिनन लाना है, वो उसमें डालना है 1 घंटे के लिए। 1 घंटे यानी जहाँ पॉजिटिव केसेस हों हॉस्पिटल में उनका लिनन 10% में 1 घंटे के लिए रखने के बाद उस ड्रम से निकालना है, जहाँ पर हमने ड्रम बनाया हुआ है 40 या 50 लीटर जो हाइपोक्लोराइड 10% सोल्यूशन है, ये पॉजिटिव केसेस का लिनन है, तो निकाल के फिर वो सोप एंड वाटर से धोना है, तो वो फिर सेफ है। दिस इज अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट, ये मिनिस्टर ऑफ हेल्थ का डॉक्यूमेंट आया है, आप खुद भी देख सकते हैं। रिप्लेस ऑल यूज्ड टिश्यूज, डिस्पोजेबल ग्लव्स, जो भी हम फेस मास्क जो हमें निकलते हैं कंटेमिनेट आइटम्स, इन द लिनन कंटेनर बिफोर डिस्पोजिंग देम ऑफ एज अ हाउस होल्ड वेस्ट। तो लिनन कंटेनर में जिसमें डिसइंफेक्टेड सोल्यूशन हो उसमें रख के उसके बाद हम, वरना ये या जलाना है उसको, या आप जो मेथड मैंने बताया वो करना है 1 घंटे तक, तो उसके बाद हम उसको वेस्ट में, जनरल वेस्ट में या हाउस होल्ड वेस्ट में हम डाल सकते हैं। उसके बाद हम क्या एडवाइस देंगे, और क्लीन एंड डिसइंफेक्ट, तो हम कैसे कहेंगे, ऑल हाई टेक सरफेसेस, हाई टच सरफेसेस, जहाँ पर टच, हाई टच सरफेसेस हम किसको कहेंगे, दरवाजे के नाब को, जो रेलिंग होती है उसको पकड़ के इंसान सीढ़ी चढ़ता है, वो भी हाई टच सरफेसेस हैं। हमारे खिड़कियाँ, दरवाजे और भी बहुत चीज़ें हैं जिनके साथ हम हाथ लगाते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसमें लिखा हुआ है काउंटर्स हैं, टेबल टॉप्स हैं, डोर नॉब्स हैं, बाथरूम फिक्सचर्स हैं, टॉयलेट्स, फ़ोन्स, कीबोर्ड जो कंप्यूटर्स के हैं, टैबलेट्स के, एंड बेड साइड टेबल्स, एवरी डे आल्सो क्लीन एनी सरफेस दैट हैव ब्लड, स्टूल और एनी अदर फ्लूइड। ये हम कैसे करेंगे, ये हम सोप एंड वाटर से कर सकते हैं। तो उसके बाद हम 40 सेकंड्स तक हमें उसको ये करना है ऊपर, सोप एंड वाटर्स आर नॉट अवेलेबल, क्लीन योर हैंड्स विद 70% अल्कोहल, उस वक्त अल्कोहल हम इस्तेमाल करते हैं। तो इन सरफेसेस के लिए भी सोप एंड वाटर इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट में डाल के कोई कपड़ा, उसके बाद हम पूरा इनको साफ़ करते हैं उससे, या जो फ़ोन्स हैं या कीबोर्ड्स हैं उनको हम सैनिटाइज़र ही इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी सोप करके उसी से हम रब करेंगे उसको, फ़ोन को, या उसको ऊपर से